نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ अल्हम्दुलिल्लाह अलनिसा की तरफ से आज आप लोगों के लिए उम्रा का लेक्चर तैयार किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले एक हज का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था जिसमें हमने बहुत डिटेल्ड में सारी चीज़ें हमने उसमें कवर की थी कि किस तरह से हमने उम्रा करना है, नियत करनी है, हज करना है। ठीक है, लेकिन अभी एक मुख्तसर सिर्फ उम्रा के ऊपर लेक्चर हमने रखा है। इंशाअल्लाह जो हमारी बहनें उम्रा करने की नियत रखती हैं, जाना चाहती हैं, तो उनके लिए अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये जो लेक्चर होगा वो बहुत मुफीद होगा। अच्छा देखें, हम जब उम्रा करने के लिए जाते हैं तो हमें एक तो ये बात मालूम होना चाहिए कि जो उम्रा है उसे हज असगर कहा जाता है। एक होता है हज अकबर जो हज होता है मेन हज, और एक होता है हज असगर यानी उम्रा। हमने बचपन से ये सुना कि जब जुमे के दिन अगर होता है, ठीक है, तो उसे हज अकबर कहा जाता है, बल्कि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। हज अकबर मेन हज को कहते हैं और हज असगर जो होता है वो उम्रा को कहा जाता है। अब उम्रा करने की जो फजीलत हैं वो बहुत सारी हैं जो हमें अहादीस से मिलती हैं, और कुछ फजीलत आपके सामने यहाँ पे शेयर की जाएंगी, वो अहादीस शेयर की जाएंगी इंशाअल्लाह। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि आपने किस तरह से उम्रा की तैयारी करना है, किस तरह से फिर आपने इंशाअल्लाह उम्रा करना है। और मेरी वो बहनें जिन्होंने उम्रा के लिए अप्लाई कर दिया है, जो अपने वीज़ा और टिकट्स के इंतज़ार में हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। चलें हम आगाज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक हदीस हम देखते हैं सही बुखारी की 1773, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक उम्रे के बाद दूसरा उम्रा दोनों के दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा है। तो कितनी बड़ी ये खुशनसीबी की बात है कि एक उम्रा से इंसान जब दूसरा उम्रा करता है तो वो उसके गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। इसी तरह से मिशकात की हदीस है 2534, जिसमें उम्रा को जिहाद बताया गया, औरतों का जिहाद है उम्रा। उसके बाद हम एक और हदीस देखते हैं, मिशकातुल मसाबी की ही हदीस है 2580, कि जब तवाफ के लिए एक कदम रखा जाता है और दूसरा कदम उठाया जाता है तो अल्लाह ताला उसके बदले में एक गुनाह माफ कर देते हैं और उसके बदले में एक नेकी लिख दी जाती है। सुभान अल्लाह। आप सोचें तवाफ में हमारे कितने कदम उठेंगे, तो हमारा एक गुनाह माफ हो जाएगा और उसके बदले एक नेकी लिखी दी जाएगी। उसके बाद एक और हम फजीलत देखते हैं, सुनन इब्ने माजा की हदीस है 2956, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बैतुल्लाह का तवाफ करे और 2 रकात नमाज पढ़े, उसका ये अमल एक इंसान को आज़ाद करने की तरह है। अब देखें, अब तो हम गुलाम आज़ाद नहीं कर सकते क्योंकि गुलाम होते ही नहीं हैं, लेकिन हमारी जो इबादतें होती हैं उसमें हमें कितने फ़ायदे हो जाते हैं। यहाँ पर कहा कि बैतुल्लाह का तवाफ करें और उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ें। ये 2 रकात नमाज कौन सी होती है? जब हमारा तवाफ कंप्लीट होता है, इंशाल्लाह भी हम उसका तरीका सीखेंगे। तो एक इंसान को आज़ाद करने के बराबर उसमें हमें सवाब मिलेगा। तो ये कुछ फजीलत है, ठीक है, उम्रा की। तो अब हम ये देखते हैं कि उम्रा जब आप करने जाने वाले हैं, आपने इरादा कर लिया और आप 15-20 दिन में या 1 महीने के अंदर आप उम्रा करने जाने वाले हैं, तो आपने करना क्या है? सबसे पहले तो आपने अपने आप को मेंटली तैयार करना है कि मैं उम्रा करने जा रही हूँ। नियत आपकी खालिस होना चाहिए कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए ये उम्रा करने जा रही हूँ, क्योंकि अल्लाह माफ़ फरमाए आजकल रियाकारी, दिखावा ये सब बहुत आम हो गया है। तो अपनी नियत को बिल्कुल खालिस रखते हुए हमें उम्रा के लिए
تیاری کرنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ سے خوب دعائیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو عمرہ ہے یہ بہت آسانی کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اس میں کوئی بھی ہم سے غلطی نہ ہو. تو ہم نے سب سے پہلے تو اپنی جو نیت ہے وہ خالص رکھنا ہے. اس کے بعد دیکھیں جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہم نے چلنا بہت ہوتا ہے. آپ کا اگر ہوٹل بہت قریب ہے تو بھی، دور ہے آپ بس سے آتے ہیں تو بھی چلنا بہت ہوتا ہے. آپ کو چلنے کی پریکٹس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. آپ واک کریں، 15-20 منٹ سے شروع کریں، پھر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ نے واک ضرور کرنا ہے. آپ کو واک آنا چاہیے، کرنا اچھے سے واک کرنا آنا چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا اپنی باڈی کو آپ ہائیڈریٹڈ رکھیں، پانی کی کمی نہیں ہونا چاہیے. آپ 15-20 دن پہلے سے ہی اپنے آپ کو بہت زیادہ ہائیڈریٹڈ رکھنا شروع کر دیں، پانی زیادہ سے زیادہ پینا شروع کر دیں. اچھا آج کل ڈائبٹک ہونا، استھما ہونا، بلڈ پریشر ہائی ہونا، یہ سب بہت ہی ایسی بیماریاں ہیں جو ہر دوسرے تیسرے انسان کو ہوتی ہی ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر کو دکھائیں، ایک پورا چیک اپ کروائیں، تھرو چیک اپ جس کو بولتے ہیں وہ کروائیں. اور آپ کو اگر یہ بیماریاں ہیں تو آپ نے ڈاکٹر سے پرسکرپشن لینا ہے، ٹھیک ہے. پرسکرپشن اپنے ساتھ رکھیں، ویسے تو وہاں پہ دیکھتے نہیں ہیں پرسکرپشن، لیکن کبھی بھی جب بھی آپ ٹریول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کنٹری سے اندر کنٹری، تو آپ ہمیشہ سیفر سائڈ کے لیے پرسکرپشن اپنے ساتھ رکھا کریں، ٹھیک ہے، اپنی دواؤں کے ساتھ. اب آپ نے یہاں پہ ڈاکٹر کو بھی دکھا لیا. اچھا ایسیڈیٹی سے آپ نے بچنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے، آپ نے مرچ مسالے کم کھانا ہے. پہلے سے ہی تیاری کرنا ہے کہ مرچ مسالے ہم کم کھائیں تاکہ ایسیڈیٹی کی پرابلم ہمیں نہ ہو. کیونکہ یہاں سے ہم تیاری کریں گے، اپنی باڈی کو ایڈجسٹ کریں گے، وہاں پر بھی ہم جب جائیں گے طواف وغیرہ کریں گے اور واش رومز بہت دور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی باڈی جو ہے اس لائق رکھیں کہ جب ہم عمرہ کرنے جائیں تو ہمیں کسی طرح کی پرابلم نہ ہو. اچھا بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے جتنے ڈاکیومنٹس ہیں وہ پوری طرح سے تیار ہوں. آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ آپ دیکھیں. جو لوگ فریکوینٹ ٹریول کرتے ہیں انہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو لوگ صرف حج یا عمرہ کے لیے ہی صرف ٹریول کرنے والے ہیں ان کو کئی چیزیں ہیں جو معلوم نہیں ہوتی. معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے جو پاسپورٹ بنوایا ہے، آپ کے جو باقی ڈاکیومنٹس ہیں وہ سارے پراپر ہیں، ٹھیک ہے. ویزا وغیرہ کے لیے اپنے ایجنٹ سے اچھے سے بات کر لیں، وہ کون سا ہوٹل آپ کو دینے والا ہے، ساری فارمیلٹیز اس سے معلوم کر لیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی بزرگ ہیں تو ان کے لیے ویل چیئر کا انتظام بھی ایئرپورٹ پر ہوتا ہے، وہ بھی آپ اپنے ایجنٹ سے بول دیں، یا آپ خود اگر کروا رہے ہیں ٹکٹس وغیرہ تو آپ وہاں پر ایک آپشن ہوتا ہے تو وہاں پہ ویل چیئر آپ کو پرووائڈ کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کون سے ایئر لائن سے آپ جا رہے ہیں اس کا آپ اپنے ایجنٹ سے معلوم کریں کہ آپ کو کون سے ایئر لائن سے وہ بھیجنے والے ہیں. وہاں سے آپ لگیج کا معلوم کریں کہ کتنے بیگیجز الاؤڈ ہیں، اس کا ویٹیج کتنا ہے، کتنا الاؤ کرتے ہیں. وہ ویسے تو 23 kgs ہوتا ہے نارملی، لیکن پھر بھی آپ معلوم کر لیں کہ کتنا الاؤ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. 2 بیگ ہوتے ہیں جو الاؤ کیے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ اپنے ایجنٹ سے پہلے سے معلوم کریں تاکہ اس کے اکارڈنگ آپ اپنی پیکنگ ایزیلی کر سکیں گے، ٹھیک ہے. اچھا اذکار آپ نے یاد کر لینا ہے کہ آب زمزم پی کے آپ کیا پڑھیں، ٹھیک ہے. طواف کرتے ہوئے کیا پڑھیں، اور سعی جب آپ کریں گے صفا مروہ کے دوران آپ نے کیا پڑھنا ہے. اچھا لبیک تو آپ پڑھنا شروع ہی کر دیں، ٹھیک ہے. تو لبیک تو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے کہ وہ تو آپ نے یہ کوشش کرنا ہے کہ یہ ایک ایسا اذکار ہے جو میری زبان پر ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو لبیک کہنا آپ شروع کر دیں. اچھا اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جب آپ مدینہ کی زیارت کے لیے جائیں گے تو ریاض الجنہ کے لیے آپ کو پرمٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس کا جو پلے اسٹور سے آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے. اس کا لنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. نسک ایپ ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے. اور وہ آپ لوگوں کو پہلے سے ہی ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو اچھا ہوگا. وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس میں سلاٹس ہوتے ہیں.
ڈیٹ ہوتی ہے اور ٹائمنگز ہوتے ہیں. ویسے عورتوں کے ایوننگ ٹائم ہوتے ہیں اور آدمیوں کے مارننگ ٹائم ہوتے ہیں. وداؤٹ پرمٹ آپ کو ریاض الجنہ میں انٹری نہیں ملے گی. یہ بات بالکل اچھے سے سمجھ لیں. جو بھی جانے والے ہیں وہ پلے اسٹور سے نسک ایپ ضرور ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیں، ادروائز آپ کو ریاض الجنہ کی انٹری نہیں ملے گی. آپ وہاں سے بھی اپنی ڈیٹس فائنلائز کر سکتے ہیں کہ آپ کب جا رہے ہیں، اور اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں مدینہ یہ ڈیٹ کو پہنچنے والی ہوں تو آپ یہیں سے اپنا رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے ہم نے تو ایک دن پہلے رجسٹریشن کیا تھا ریاض الجنہ کے لیے، اور ہمیں دوسرے دن کا جو ٹائم تھا وہ مل گیا تھا، تو کوئی ایشو نہیں ہوا تھا. تو آپ جیسے مکہ میں ہیں تبھی آپ لے لیں، لیکن پلے اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں. اور اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ مدینہ کب پہنچنے والے ہیں تو آپ ابھی سے وہاں کا رجسٹریشن کر کے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے ایجنٹ سے آپ ٹور سے ملنے والی فیسلٹیز کا معلوم کریں. ڈفرینٹ ٹائپس کے ٹورز ہوتے ہیں. کچھ ٹورز کے اندر وہ لانڈری اور بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر، آپ کو آئرنڈ آپ کے کلوتھس ملیں گے، پورا لانڈری سسٹم ہوگا سارا، اور بس فیسلٹی ہوتی ہے، زیارت کا ہوتا ہے، سب کچھ وہ لوگ پرووائڈ کر کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ کس طرح سے جا رہے ہیں، آپ اپنے ایجنٹ سے ساری باتیں معلوم کریں. آپ کو کیا پرووائڈ کیا جا رہا ہے، کتنا فیسلٹیز آپ کو آپ کا ایجنٹ دینے والا ہے، یہ آپ ضرور معلوم کریں. اچھا، ایک اور میں آپ کو ایک پرسنل بات بتانا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ جب ہم مکہ پہنچ کے وہاں پر جب ہم منی ایکسچینج کرواتے ہیں ہماری کرنسی سے، جب ہم ریال لیتے ہیں تو وہاں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں جاتے کے ساتھ ہم بینک نہیں ڈھونڈتے رہتے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اپنی کنٹری سے منی ایکسچینج کروا لیں تو بہت ایزی رہے گا. ٹھیک ہے. جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بھی آپ کو آپ کی کنٹری سے اچھا ہی مل جاتا ہے، اور وہاں جا کے پریشانی بھی ہوتی ہے کہ آپ کو ڈھونڈنا ہوتا ہے بینک، پھر وہاں سے آپ ایکسچینج کروائیں گے. تو اپنا یہاں سے آپ نے اپنی جتنا بھی آپ لے کے جا رہے ہو، جو بھی آپ کی جو کیش ہے آپ لے کے جا رہے ہو، اس میں سے آپ کیا کرو، اس کو ایکسچینج کروا لو ریال میں. آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا. تو یہ تو ساری تیاریاں ہیں جو آپ نے کر کے رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے بیگ میں کیا کیا رکھنا ہے. ٹھیک ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ ایک ڈیزائن کے تھرو آپ لوگوں کو کنوے کر دوں کہ آپ نے کیا کیا رکھنا ہے. کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جو میں بھول گئی تھی، اور پھر مجھے لگا کہ نہیں، نیکسٹ ٹائم جب انشاءاللہ جاؤں گی تو ان چیزوں کو بھی اپنے ساتھ رکھوں گی. ٹھیک ہے. میں یہاں پہ لیکچر میں ہو سکتا ہے کچھ ایسی بھی چیزیں ہوں جو میں نے ڈیزائن میں مینشن نہ کی ہوں، تو آپ لوگ ضرور اچھے سے سنیے گا کہ کیا کیا آپ نے رکھنا ہے. سب سے پہلے تو آپ کے جو کپڑے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت ہی کمفرٹیبل ہونا چاہیے. کاٹن کے ہوں یا جو لون کاٹن ہوتا ہے، جو بھی آپ کو کمفرٹیبل ہو، لوز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لوز آپ کپڑے رکھیں. آپ نے ابایاز بہت سارے رکھنا ہے. بہت سارے مطلب جتنا آپ کو کنوینئنٹ ہو، کیونکہ ہم لوگ ابایا پہن کر ہی نکلتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ 2-3 ابایاز ہمارے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم لانڈری میں بھی دیتے ہیں تو ہمیں 2 دن بعد وہ کپڑے واپس ملتے ہیں، یا اگر ہم خود ہی اس کو واش کر کے ڈالیں تو سوکھنے میں ٹائم لگتا ہے. ابایاز ہم نے 2-3 ضرور رکھنا ہے. سیفٹی پنس وغیرہ ساتھ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. انر کیپ ہم نے رکھنا ہے. کیوں انر کیپ کمپلسری رکھیں؟ کیونکہ جو ہمارا احرام ہوتا ہے عورتوں کا، تو وہ تو ہمارے نارمل کپڑے ہی ہوتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو اتنے اچھے سے پورے ہمارے بال وال ڈھک کر اتنے اچھے سے اپنے آپ کو کور کر لیں کہ ہمیں کوئی دقت ہی نہ ہو. کیونکہ ویسے بھی یہ عمرہ ہے. ٹھیک ہے. عمرہ میں ہمارا احرام کچھ وقت کے ہی لیے رہتا ہے، ہمارا جو سفر ہوگا تب، اور وہاں سے جاتے کے ساتھ ہم عمرہ کر لیتے ہیں اور ہم پھر اس کی پابندیوں سے نکل آتے ہیں. تو آپ نے بہت اچھے سے اپنے آپ کو کور کر کے، اپنے بالوں کو اچھے سے ٹائٹلی اس کو باندھ کے، آپ جو انر کیپ ہے وہ لگائیں گے تو آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا. تو آپ نے انر کیپس رکھنا ہے. سن گلاسز آپ ضرور رکھیں، کیونکہ جب دھوپ ہوتی ہے اور آپ طواف کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ، آپ کی آنکھوں پر اس کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ نے سن گلاسز ضرور رکھنا ہے. اس کے بعد جو آپ کے ساتھ آپ کے محرم جا رہے ہیں ان کے لیے احرام سجیسٹ کروں گی کہ 2 احرام رکھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ کئی بار گندا ہو جاتا ہے، کوئی ایشو ہو جاتا ہے، تو آپ کے پاس 2 احرام ضرور ہونا چاہیے. بیلٹ اس کے ساتھ ضرور لیں. ٹھیک ہے. سینڈلز آپ نے جو آپ کے جو محرم ہیں ان کے لیے رکھنا ہے، وہ پیچھے سے کھلی ہونا چاہیے، ٹخنا اس میں ویزیبل ہونا چاہیے. اور اپنے لیے بھی جو آپ رکھیں گے شوز، سینڈلز جو بھی آپ رکھیں گے وہ بہت ہی کمفرٹیبل ہو.
کوشش کریں کہ وہی سینڈلز یوز کریں، وہی شوز یوز کریں جو آپ کو کمفرٹیبل پہلے سے آپ جانتے ہیں. مطلب یہ نہ سوچیں کہ میں نیا خرید کے نیا رکھوں، کئی بار وہ آپ کو کمفرٹیبل نہیں ہوتے. تو آپ نے اپنے جو کمفرٹیبل آپ کے شو ریک میں سے نکالنا ہے جو بہت آپ کو ایزی رہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے جو محرم ہیں ان کے لیے بھی آپ نے کپڑے بہت جیسے اگر وہ شلوار کرتا پہنتے ہیں تو لوز اچھا، مطلب کمفرٹیبل ہونا چاہیے کپڑے. اس کے بعد آپ نے ساکس رکھنا ہے کیونکہ عورتیں ساکس پہن سکتی ہیں. اور جو آپ کے محرم ہیں وہ بھی صرف احرام کی حالت میں ساکس نہیں پہن سکتے، ادروائز اگر وہ چاہیں جب بعد میں طواف کریں گے تو وہ بھی ساکس پہن سکتے ہیں چاہیں تو. ٹھیک ہے. تو ساکس رکھیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو ضرورت ہوگی طواف کرتے ٹائم. آپ کے جو کپڑے آپ نے پہننا ہے، انڈر گارمنٹس وغیرہ ہیں، وہ بھی اچھے سے آپ رکھیں، مطلب زیادہ کوانٹٹی میں رکھیں تو زیادہ اچھا ہوگا. میڈیسنز آپ کی جو پیراسیٹامول وغیرہ ہے، پین کلرز ہیں، اس کے جو سپریز آتے ہیں، موو وغیرہ، آیوڈیکس وغیرہ، جو بھی چلتا ہے جس جگہ پہ، تو اس طرح کے سپریز، اس طرح کے آئنمنٹس اپنے ساتھ ضرور رکھیں کیونکہ بہت زیادہ پیروں میں درد ہوتا ہے، وہ ضرور اپنے ساتھ رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ ٹریول کریں گے نا تو جو میڈیسنز آپ کو ریکوائرڈ ہیں، لائک آپ کو پیراسیٹامول، کبھی سر میں درد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کو بلڈ پریشر کی دوا ڈیلی کھانا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایستھمیٹک ہے اس کی دوا اس کو لینا ہے، تو یہ دوائیں آپ اپنے اوپر ہی بیگ میں رکھیے گا، جو آپ کا ہینڈ بیگ ہوگا اس میں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک کام یہ کیجئے گا آپ لوگ کہ زپ لاک بیگز رکھیے گا. جو زپ لاک بیگز ہوتے ہیں نا، جو ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، جس میں چیزیں نظر آتی ہیں، اس میں الگ الگ آپ پیکٹس بنا لیجیے گا. ایک میں آپ نے جیسے سوپ ہے، شیمپو ہے، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش، اس طرح کی چیزیں رکھ لی. ٹھیک ہے. ڈٹرجنٹ رکھ لیا. آپ کو کپڑے وغیرہ اگر جیسے دھونا پڑے، ضرورت پڑ جائے، کیونکہ ہم obviously اگر ہم لانڈری میں بھی دیتے ہیں تو ہمارے جو کچھ اس طرح کے کپڑے ہوتے ہیں نا جو ہم نے خود نہیں دھونا ہے، تو آپ ڈٹرجنٹ بھی ساتھ میں رکھیں. ٹھیک ہے. آپ ایک رسی بھی اپنے ساتھ ضرور رکھیں. یہ رسی آپ نے کیوں رکھنا ہے؟ رسی اس لیے رکھنا ہے کیونکہ وہاں سے جب آپ کھجور وغیرہ لے کر آتے ہیں تو کافی کوانٹٹی میں لے کر آتے ہیں ہم، تعداد زیادہ ہوتی ہے تو وہ باکسز باندھنا ہوتے ہیں، یا کبھی کپڑے ہی ایسا ہوتا ہے 15-20 دن کے لیے جاتے ہیں، کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کپڑوں کے لیے یا کسی بھی ضرورت کے لیے، اپنے ساتھ رسی ضرور رکھیں، کام آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو پلگ ہوتا ہے، 3 پن پلگ ہوتا ہے، وہ آپ نے ضرور رکھنا ہے کیونکہ وہاں کے ساکٹس الگ ہوتے ہیں، ہمارے چارجرز الگ ہوتے ہیں، وہ ضرور رکھیں. ٹھیک ہے. اگر آپ لانڈری کے تھرو آپ کو کپڑے ملنے والے ہیں تو آپ آئرن نہ رکھیں، ادروائز آپ آئرن بھی جو پریس ہوتی ہے وہ بھی اپنے ساتھ رکھیں. کھانے کے لیے سنیکس ضرور رکھیں. ٹیشو پیپر رکھیں. ویٹ وائپس رکھیں. اچھا، ویٹ وائپس کا آپ چھوٹا پیکٹ رکھیں جو آپ کے پرس میں ایزیلی آ جائے. سوئی دھاگا رکھ لیں. ٹھیک ہے. ویسے تو آپ کی اگر ڈیٹس ہیں تو آپ نے میڈیسن جو ٹیبلیٹس لیتے ہیں وہ لے سکتے ہیں، نو ایشوز، لیکن پھر بھی اگر کبھی کبھی وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے پیڈز وغیرہ اپنے ساتھ ضرور رکھنا ہے. اس کے ساتھ ٹاول وغیرہ رکھنی ہے، چھوٹی ٹاول بھی رکھنا ہے اپنے آپ کو وائپ کرنے کے لیے. سوٹ کیس کے لیے ریپس آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں آپ کو پھر مشکل ہوتی ہے وہاں پہ ایئرپورٹ پہ، تو آپ ریپس بھی رکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ. ہیئر آئل رکھیں. ٹھیک ہے. اور اپنے شوز رکھنے کے لیے جو اسٹرنگ بیگز آتے ہیں وہ ضرور رکھیں کیونکہ آپ جب گئے، آپ مطاف کے ایریا میں گئے، آپ وہاں پہنچے، آپ نے اپنے شوز لیے، گھومنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہوگا. آپ نے اپنے شوز لیے، بیگ کے اندر رکھے، اس کو ٹائٹ کیا اور آپ نے پیچھے شولڈر پہ ہینگ کر لیا. ٹھیک ہے. تو آپ کا ایک بھی شوز، آپ کی ایک بھی چپل ایسا نہیں ہوگا جو گھومے کیونکہ وہ آپ کے پاس ہی ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اگر آپ کے جو محرم ہوں گے، ظاہر سی بات ہے جب ان کے بال جب وہ کٹوا لیں گے، ٹھیک ہے، منڈوا لیں گے، تو کیپ کی ضرورت ہوگی تو ان کے لیے کیپ رکھ لیں. سیزرز ضرور رکھیں کیونکہ جو عورتیں ہیں ان کو جب اپنے بال کاٹنا ہوں گے تو سیزرز کی ضرورت ہوگی. نیل کٹر رکھ لیں کیونکہ 15-20 دن میں نیل کٹر کی بھی ضرورت ہوگی. سیلو ٹیپ ضرور رکھیں، کیونکہ ہر چیز وہاں مل تو جاتی ہے لیکن بہت ایکسپینسو ہوتی ہے. سیلو ٹیپ رکھیں. پرماننٹ مارکرز آتے ہیں موٹے والے، وہ ضرور رکھیں کیونکہ آب زمزم جب آپ کو ملے گا تو وہاں پر آپ نے نام لکھنا ہوگا اپنا، وہ رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، کبوتر وہاں پر بہت ہوتے ہیں اور اس کا دانا وہاں پہ بہت مہنگا ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ یہاں سے لے کر جائیں گے بہت ایزی ہوگا. ٹھیک ہے. آپ 1-2 پیکٹ بنا لیں اس کے، یا چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا لیں.
تو وہ بہت آپ کے لیے اچھا رہے گا، کیونکہ وہاں کبوتر ہوتے ہیں اور آپ کا دل ہوتا ہے کہ آپ وہاں کے کبوتروں کو دانہ کھلائیں، تو آئی ول سجسٹ کہ آپ یہاں سے وہ لے کر جائیں. ٹھیک ہے، اپنے ساتھ اپنی جائے نماز لے کر جائیں، کیونکہ آپ وہاں پر ایزیلی آپ جائے نماز بچھائیں گے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی آپ کی پیکنگ. اب پیکنگ کے بعد ہم نے بیگز پیک کر لیے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ احرام کی ہم نے تیاری کیسے کرنا ہے. اب ہم نے احرام کی تیاری میں کیا کرنا ہے، ہم نیلز کٹ کریں گے، ہمارے جو انوانٹیڈ ہیئرز ہیں ان کو ریموو کریں گے، غسل کریں گے. ٹھیک ہے، احرام سے پہلے خوشبو ہم لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے تو عورتوں کو خوشبو لگانا ہی نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے، خوشبو لگا سکتے ہیں. سنن ابن ماجہ کی 2926 میں یہ بات ہے کہ آپ خوشبو لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد احرام پہن لیا جائے گا. اچھا، احرام جو ہم نے پہنا، ٹھیک ہے، اب آدمیوں کے لیے تو 2 چادریں ہوتی ہیں احرام کا مطلب، جو بنا سلی ہوئی ہوتی ہیں. عورتوں کا احرام ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے جو کپڑے ہوتے ہیں، ہمارا جو لباس ہوتا ہے وہی ہمارا احرام ہوتا ہے. اب ہم نے جب جیسے خاص طور پہ تو آدمیوں کا احرام الگ نظر آتا ہے. اب احرام جب باندھ لیا تو وہ احرام کی پابندی میں انسان نہیں آتا. احرام کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہم نے اپنے اوپر حرام کر لی. ٹھیک ہے، صرف 2 چادروں کا نام احرام نہیں ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ ہم نے احرام پہن لیا، ٹھیک ہے، وہ احرام کہلاتا ہے، لیکن احرام کی نیت ہم نے نہیں کی، احرام کی پابندیوں میں ہم نہیں آئے. یہ بات آپ لوگوں کو اچھے سے معلوم ہونا چاہیے. آدمی کا احرام، عورت کا احرام کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث 1542 1838 میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو احرام ہوگا وہ آپ کے کوئی اور مردوں کے لیے کرتا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ شرٹ نہیں پہن سکتے، جتنے بھی سلے ہوئے کپڑے ہیں آپ وہ نہیں پہن سکتے. ٹھیک ہے، عورتوں کے احرام کی بات کریں، عورتیں کچھ بھی پہن سکتی ہیں، جو ان کا نارمل کلودنگ ہے وہی پہنیں گی، لیکن اس کے لیے آتا ہے کہ وہ نقاب نہیں کریں گی اور وہ دستانے گلوز جو ہوتے ہیں وہ نہیں پہنیں گی. اچھا، اب یہاں نقاب کے بارے میں بہت ہی زیادہ اختلاف ہے، مطلب، اور وہ بھی اختلاف بہت سٹرونگ ہے. بعض کا یہ کہنا ہے کہ اس نقاب سے مطلب یہ ہے کہ اپنا چہرہ کور نہیں کریں گی، چہرہ کھلا رہے گا. ٹھیک ہے، لیکن بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو نقاب ہے وہ جو سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے وہ نقاب کہلاتا ہے. تو آپ جیسے گھونگھٹ لیا جاتا ہے یا اوپر سے وہ جو کیپس ہوتے ہیں وہ یوز کر لیے جائیں تو وہ بیٹر ہے. اگر آپ اپنے چہرے کو کور کرنا چاہتے ہیں، اوپر سے آپ کپڑا اپنے اوپر ڈال لیں، یعنی سلا ہوا کپڑا جسے ہم بولتے ہیں اسے نقاب کہا گیا اور وہ الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے 1838 اس میں بھی یہی بات آئی ہے کہ امام بخاری نے کہا ہے کہ جس نقاب کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے وہ چہرے پر باندھا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی جو باندھنے والا ہے وہ نہ کریں، اور چہرے کے اوپر اپنے آپ کو کسی کپڑے سے وہ کور کر سکتی ہیں. تو اس میں 2 رائے ہیں، اختلاف ہے. بعض کا کہنا ہے کہ چہرہ بالکل کھلا رہے گا اس حدیث کے مطابق، اور بعض کا کہنا ہے کہ وہ جو سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے وہ نقاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، واللہ عالم. اور میں اپنی خود کی بات کروں تو میں نے چہرہ اس وقت پہ جب میں نے عمرہ کیا تھا اس وقت پہ اپنا چہرہ میں نے کھول لیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے. اگر آپ چاہیں تو اپنے اوپر سے جو کیپس اس طرح کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے چہرے کو کور کر سکتے ہیں اس کپڑے سے. اوپر سے جیسے گھونگھٹ ہوتا ہے نا اس طرح سے اس کیپ کے اوپر سے ہوتا ہے اور آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. اس میں دونوں ہی رائے ہیں. اس کے بعد یہ تو ہم نے احرام کی بات کی. اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب آپ اگر اپنے ہی شہر میں آپ کے ایئرپورٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے گھر سے یہ سارے کام کیے، آپ نے احرام پہنا. ٹھیک ہے، اب آپ ایئرپورٹ چلے گئے. نیت ابھی تک آپ نے نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، نیت آپ نے ابھی تک نہیں کی ہے، نیت آپ نہیں کریں گے. اگر آپ کا ایئرپورٹ کسی دوسرے شہر میں ہے تو آپ یا تو ہوٹل سے آپ یہ سارے کام کریں گے، یا پھر آپ احرام، بہت سے لوگ اسی وقت پہنچتے ہیں تو وہ ایئرپورٹ جا کر بھی احرام پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے تو خیر کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اب کیا کریں گے کہ آپ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے. اب ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد آپ وہاں پر آپ پلین میں بیٹھ گئے، رائٹ؟ آپ پلین میں بیٹھ گئے. اب آپ کو جو میقات ہے اس کا اناؤنسمنٹ
کر دیا جاتا ہے کہ بھائی میقات آنے والا ہے، اس سے پہلے پہلے آپ نیت کر لیں. لیکن کئی باری ایسا ہوتا ہے کہ رات کا آپ کا سفر ہوتا ہے، آپ سو رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ جب فلائٹ میں بیٹھ جائیں اس کے تھوڑی دیر کے بعد آپ نیت کر لیں. ٹھیک ہے. میقات کی جو نیت ہے اس کا صحیح بخاری کی حدیث 1529 میں ہے کہ الگ الگ میقات ہیں الگ الگ جگہ سے جانے کے لیے. بہرحال ہم تو پلین میں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ میقات کب آیا، اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے، ویل اینڈ گڈ، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ میقات آنے والا ہے، آپ لوگ نیت کر لیں. لیکن اگر فار ایگزامپل اناؤنسمنٹ نہیں ہوا یا جس وقت اناؤنسمنٹ ہوا ہم سو رہے ہیں، تو بیٹر یہ ہے کہ جب آپ پلین میں بیٹھیں اس کے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نیت کر لینی ہے. اب نیت کرنے کے بعد آپ احرام کی پابندیوں میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ پابندیوں میں آئے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ناخن نہیں کاٹنا، آپ نے بال نہیں کاٹنا، آپ نے خوشبو نہیں لگانا، آپ نے فحش کوئی کی کسی طرح کی بات نہیں کرنا. ہسبینڈ وائف کی جو بھی جو ریلیشن ہے وہ تو کرنا ہی نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. وائف سے اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. شکار نہیں کرنا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، یہ مردوں کے لیے ہے. چہرہ اور سر نہیں ڈھانکنا. ٹھیک ہے. یہ بھی مردوں کے لیے ہے کہ وہ سر کو نہیں ڈھانکیں گے. ٹھیک ہے. عورتیں تو کور کرتی ہیں سر کو. اس میں نکاح نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. احرام کی حالت میں نکاح نہیں کرنا. ٹخنے جو ہیں وہ کور نہیں کرنا، مردوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اچھا، شکار نہیں کرنا، یہ آپ کو صحیح بخاری کی 1587 میں ملے گا. نکاح نہیں کرنا یہ مشکات المصابی کی 2681 میں آپ کو دکھے گا، مل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو احرام کی آپ نے چادر پہنی ہوئی ہے، تو کیا اس احرام کی چادر کو احرام کی حالت میں آپ چینج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ آپ چینج کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ احرام نیت کا نام ہے کہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا. اس میں آپ احرام کی چادر کو اگر چینج کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کئی بار وہ گندی ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا ریزن ہو گیا، اس کے اوپر کوئی ایسی چیز گر گئی یا کہ آپ کو چینج کرنا پڑے. اسی لیے میں نے کہا کہ 2 احرام آپ لوگ ضرور رکھیں جو آپ کے محرم ہیں وہ. ٹھیک ہے. آپ کو بھی اگر ایسا لگتا ہے کہ بھئی میں نے کپڑے چینج کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. آپ نے احرام کی حالت میں وضو کرنا ہے، آپ اپنا واش روم جائیں گی، آپ اطمینان سے آپ وضو کر سکتی ہیں، کوئی دقت نہیں ہے وضو کرنے میں بھی. ٹھیک ہے. کیا آپ سر دھو سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ سر بھی دھو سکتے ہیں. مشکات المصابی کی حدیث ہے 2684، آپ اپنا سر دھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اتنا تیز نہیں دھونا کہ اس میں سے بال گریں. کوشش کریں کہ لائٹلی اگر ضرورت پڑے. ویسے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ عمرہ میں آپ کو ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ حج کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے 3 دن تک احرام باندھنا ہے اور پھر اس میں آپ کو گرمی کا وقت ہے. جیسے ابھی کا حج ہم نے دیکھا کتنی گرمی تھی، نہانے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن آپ کو عمرہ میں ضرورت نہیں پڑے گی، تو اتنا ٹینشن نہ لیں. کیونکہ آپ نے فلائٹ میں بیٹھے، آپ نے وہاں اترنا، اتر کے آپ نے عمرہ کرنا ہے اور پھر آپ اس کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے. لیکن ہاں، سر دھو سکتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ 5 ایسے جانور ہیں جن کو آپ مار سکتے ہیں. ویسے تو آپ شکار نہیں کر سکتے، لیکن 5 موذی جانور ہیں جن کو آپ مار سکتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے چوہا، کوا، چیل، بچھو اور کاٹنے والا کتا. یہ مشکات المصابی کی حدیث ہے 2698. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو اگر ایسا ہو کہ آپ کے سامنے اس طرح کا کوئی جانور آ جائے اور آپ کو خطرہ ہو تو آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ فلائٹ میں بیٹھے، آپ نے نیت کی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ جب فلائٹ میں بیٹھیں گے آپ نیت کریں گے، تو آپ نیت کریں گے لبیک عمرتن. ٹھیک ہے. لبیک عمرتن، یا میں عمرہ کی نیت کرتی ہوں. اور اس کے بعد آپ نے لبیک پڑھنی ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اچھا، یہ جب لبیک ہم سنتے ہیں تو ایک دم سے جسم کے اندر نا پھرپھری آ جاتی ہے کہ وہ ماحول نظر آنے لگتا ہے اور یہ آواز ہی کچھ الگ لگنے لگتی ہے. ٹھیک ہے. تو لبیک لبیک کی صدائیں گونجنے لگیں گی کہ اللہ میں حاضر ہوں، میں تیرے لیے حاضر ہوں. ٹھیک ہے. لبیک کثرت سے پڑھیں گے. مرد حضرات تیز آواز میں، عورتیں دھیرے آواز میں لبیک پڑھیں گی. تو یہ ہو گیا ہمارا پلین کا سفر. اب ہم پلین میں سے اتریں گے،
احرام کی حالت میں ہیں ہم جدہ ایئرپورٹ پر اتریں گے، وہاں سے آپ کی جو بس ہوگی وہ آپ کو مکہ لے کر جائے گی۔ آپ پہنچ گئے مکہ۔ اب مکہ پہنچ کر اب آپ یہ سوچیں کہ میں فوراً ہی عمرہ کرنے چلی جاؤں، تو یہ بالکل بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کئی باری تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فلائٹ ہوتی ہے وہ آپ کو رکنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہوتی۔ ویسے تو یہاں سے تو نارملی ڈائریکٹ فلائٹ ہی ہوتی ہے، لیکن ہوتا ہے کہ آپ کو ہالٹ بھی مل جاتا ہے، تو آپ بڑے تھکے ہوئے ہوتے ہو آپ کے سفر میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ ہوٹل گئے، ہوٹل جا کر آپ نے وہاں پر آرام کرنا ہے۔ آپ اتنے فریش ہو جائیں کہ جو اب آپ عمرہ کرو گے تو آپ کے لیے وہ ایزی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا کرو گے، وہاں پہ جا کر آپ آرام کر سکتے ہو، چاہو تو تھوڑی دیر سو بھی سکتے ہو، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ سو جاتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے چہرے پر جو بلینکٹ ہے وہ نہ آئے، ٹھیک ہے، نہ عورت نہ آدمی، اس بات کا خیال رکھیں۔ اب اس کے بعد جب آپ ایزی فیل کریں، اب آپ کو لگتا ہے کہ ناؤ آئی ایم کمفرٹیبل، اب میں عمرہ کر سکتی ہوں، تو آپ نکلیں۔ اور جو لوگ ٹور کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کا ایک ٹائم فکسڈ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ٹائم پہ ہم لوگ سب ایک ساتھ جائیں گے، 15-20 لوگوں کا ٹور ہوتا ہے، وہ آپ کو لے کر جاتے ہیں، وہ لے کے جاتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، ان کا ٹائم فکس ہوتا ہے۔ ادروائز آپ نے جب جانا ہے تو آپ 2-3 گھنٹے آرام کر لیں، اس کے بعد آپ جائیں، ٹھیک ہے۔ بس جو پابندیاں ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ بال نہیں کاٹیں، ٹھیک ہے، آپ ناخن نہیں کاٹیں، ٹھیک ہے۔ تو اب عورتیں اتنا ٹائٹ اور اتنے اچھے سے اپنا جو سر پہ انر کیپ لے کے اپنا دوپٹہ یا اپنا بایا اتنے اچھے سے فکس کر لیں کہ ان کو کوئی ضرورت ہی نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے جب وضو کرنا ہے، آپ اپنے واش روم میں جائیں گی، آپ اکیلی ہوں گی، آپ اپنا دوپٹہ جو ہے انر کیپ ہے وہ ہٹائیں گی، آپ وضو کر لیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اب آپ پہنچے حرم کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر آپ کا ہوٹل قریب ہے تو آپ تو پیدل ہی چلے جائیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کئی بار تھوڑا دور بھی ہوتا ہے، تھوڑا دور ہوتا ہے تو ہوٹل کی آپ کو بسز پرووائڈ کی جاتی ہیں، فری فیسلٹی ہوتی ہے، اور آپ کو پورے مکہ میں دکھیں گی کہ حرم شریف کی طرف جاتے ہوئے بسز آپ کو روڈ پہ مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ہوٹل کی بس میں ٹائم ہے تو آپ کو روڈ پہ فری فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہوئے بسز مل جاتی ہیں، آپ کسی بھی بس میں بیٹھ جائیں جو آپ کو مکہ کی طرف لے کے جا رہی ہے، حرم شریف کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ اس میں آپ پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ وہاں پہ پہنچ گئے، لبیک آپ نے پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، لبیک آپ نے پڑھتے رہنا ہے، آپ کی زبان پہ لبیک ہونا چاہیے، دھیمی آواز میں پڑھیں گی عورتیں، مرد حضرات تیز آواز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ حرم میں پہنچے، اچھا میں یہاں بتا دوں جو لوگ ابھی تک جنہوں نے نہیں دیکھا حرم، اب وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو حرم میں آپ چلنا شروع کرتے ہیں تو ابھی وہاں پہ بہت سارا چلنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ جو مسجد ہے، جو جہاں پہ کعبہ ہے، وہاں پہنچنے میں ابھی آپ کو بہت ٹائم لگتا ہے، آپ چلتے جاتے ہیں، کافی دیر کے بعد وہ جگہ آتی ہے جہاں پر آپ کو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ وہاں پہ جب انٹر ہونے لگیں گے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ جو گراؤنڈ فلور ہے، جو مطاف ہے، وہ کدھر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر جیسے بڑے بڑے گیٹس ہیں وہاں پہ 91 92 گیٹ ہے، وہاں پہ اگر آپ جائیں گے تو فرسٹ فلور پہ پہنچ جائیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے معلوم کرنا ہے کہ گراؤنڈ فلور کہاں ہے، 91 92 کے قریب ہی ہے، پہلے مطاف کا جو راستہ ہے وہ پڑتا ہے، پھر 91 92 گیٹ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پوچھ لینا ہے کہ جو مطاف ہے، جو گراؤنڈ فلور پر جہاں پہ ہم نے طواف کرنا ہے، وہ جگہ کہاں پر ہے، آپ کو کوئی بھی بتا دے گا، ٹھیک ہے۔ آپ وہاں سے انٹر کریں گے، آپ جب وہاں سے جانا آپ شروع کریں گے، وہاں پر ایک گیٹ ہے، وہاں پر آپ مسجد میں انٹر ہونے کی آپ نے دعا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر آپ نے جو دعا ہے وہ آپ کو سنن ابو داؤد کی 465 میں ملے گی، یہ نارمل وہی دعا ہے جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے درود و سلام بھیجنا ہے رسول اللہ پہ، تو آپ اس طرح سے بھی بول سکتے ہیں کہ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ٹھیک ہے۔ ویسے اگر آپ کو یہ دعا یاد ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھ کر آپ انٹر ہوں گے۔ اچھا، اگر آپ یہ مطاف والے گیٹ سے جب آپ انٹر ہوں گے تو آپ کو دور سے ہی
جو کعبہ ہے وہ نظر آنے لگتا ہے. اور آپ کوشش کریں، جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ نیچی نظریں کر کے جائیں، اور جب آپ کو کعبہ نظر آئے تو وہ کیفیت الگ ہی ہوتی ہے. تو میں اپنا بتاؤں تو میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں نیچی نظر کرتے ہوئے جاؤں، لیکن مجھے دور سے کعبہ نظر آ گیا اور میں بس اسی کو دیکھتی رہ گئی. تو وہاں سے آپ کو کعبہ دکھنے لگتا ہے، اور آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ آ، الفاظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. جب آپ پہلی بار کعبے کی طرف دیکھتے ہو تو آپ کو جو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جو میری بہنیں جائیں گی انہیں جو خوشی محسوس ہوگی، میں مطلب 100% شیور ہوں کہ وہ بھی الفاظ میں بیان نہیں کر پائیں گی. تو وہ بڑی ہی خوشی کا منظر ہوتا ہے، بڑا ہی ایک مطلب وہ کعبہ جو اللہ کا گھر کہلاتا ہے، بیت اللہ جسے ہم کہتے ہیں، وہاں ہم پہنچ گئے الحمدللہ. وہاں پر ابھی ہمارا لبیک ہمارا شروع ہے، چالو ہے، ابھی وہ ہم نے بند نہیں کیا. وہاں پر ہم پہنچ گئے. وہاں پر جب ہم پہنچیں گے تو میں نے کعبہ کا ایک ڈیزائن شیئر کیا ہے. میں سپروائزر سے کہوں گی کہ وہ شیئر کریں، بعد میں شیئر کیا ہے میں نے، وہ اس کو میں آپ کو ذرا سا سمجھا دوں کہ دیکھیں کعبہ کا جو آپ کے پاس ڈیزائن شیئر ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ حجر اسود آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، حجر اسود سے آپ کو آگے جو ہے وہ وہاں پہ عراقی کارنر دکھ رہا ہے، اور وہاں پر آپ کو حتیم نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، حتیم جو ہے وہ بھی کعبہ کا ہی حصہ ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے حتیم میں نماز پڑھی گویا کہ آپ نے کعبہ میں نماز پڑھی. اچھا، اس کے بعد دیکھیں آپ نے عراقی کارنر دیکھ لیا، آپ نے جو شام کی طرف کا جو کارنر ہے وہ دیکھ لیا. آپ یمنی کارنر کی طرف دیکھیں. یمنی کارنر جو ہے وہاں پر آپ دیکھیں، وہاں پر آپ کو ایک اور میں نے ڈیزائن شیئر کیا ہے. سپروائزرز کائنڈلی شیئر کر دیں کہ جو رکن یمانی ہے وہ اس طرح سے دکھتا ہے. یعنی وہ جو کعبہ کا حصہ ہے وہ نظر آتا ہے، اور اس کے اوپر کسوہ جو پتھر جو کپڑا ہے، جو اس کو غلاف جس کو بولتے، کسوہ نہیں ہے، تو وہاں پر آپ کو رکن یمانی نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو آپ اگر باقی چیزوں کو یاد نہ بھی رکھیں تو آپ حجر اسود اور رکن یمانی کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے، حتیم تو آپ کو ایک بہت بڑی ساری دیوار نظر آ جائے گی وہاں پر آپ جب جائیں گے، لیکن آپ نے حجر اسود اور رکن یمانی یہ دو چیزیں بہت اچھے سے یاد رکھنی ہے. رکن یمانی کو جاننے کا طریقہ یہ ہے، میں نے ایک فوٹو سینڈ کیا ہے، وہ آپ کو نظر آ جائے گا. تو یہ رکن یمانی ہے. یہ دو چیزیں آپ کو بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے. مقام ابراہیم آپ کو نظر آ رہا ہے. مقام ابراہیم ایک بہت بڑا گولڈن کلر کا ایک پلر جیسا ہے، ایک پنجرا جیسا ہے، جس میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے جو پیروں کے نشانات ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں سے آپ نے کرنا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ پہنچے کہاں پر، حجر اسود کے قریب. اچھا، حجر اسود کے قریب پہنچنے کا جیسے آپ عمرہ کرنے جائیں گے تو انشاءاللہ بھیڑ نہیں ہوتی، آپ کو حجر اسود نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کبھی بھیڑ ہو تو آپ کیا کریں گے، وہاں پہ گرین لائٹس ہوتی ہیں سامنے، وہاں سے آپ کو نظر آتا ہے. لیکن اس سے بھی بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کسوہ پہ دیکھیں گے اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک ڈیزائن بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، حجر اسود کے اوپر، تو آپ کو بہت ایزی ہوتا ہے، ایزیلی آپ دور سے آپ کو دکھ جاتا ہے وہ ڈیزائن بنا ہوا اوپر سے لے کے نیچے تک ورٹیکل، آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ حجر اسود ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے آپ کو اپنا طواف شروع کرنا ہے. اچھا، 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے. جب 7 چکر کمپلیٹ ہوتے ہیں ہم اسے ایک طواف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حجر اسود سے طواف کا آغاز کریں گے، اور یہاں پہ کیا کریں گے، تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے. یعنی جب ہم نے آغاز کرنا ہے ہم کیا کریں گے، ہم تلبیہ پڑھنا جو ہے وہ بند کر دیں گے. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر وہاں پر جیسے ہی ہم حجر اسود کے پاس پہنچیں گے وہاں سے ہم اس کا استلام کریں گے. استلام کیا ہوتا ہے، استلام کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو چومنا. ٹھیک ہے، اس کو چومنا. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 1603. اچھا، یہ حدیثیں میں نے بعد میں شیئر کی ہیں، سپروائزرز کائنڈلی کوآپریٹ کیجئے گا، لاسٹ میں یہ حدیث شیئر ہے. تو اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف شروع کرتے تھے تو حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے.
اب یہاں پہ جو بوسہ دینے کی بات ہے، وہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے زیادہ لوگ حجر اسود والے کارنر پر ہوتے ہیں. وہاں پر اگر آپ یہ کوشش کریں کہ میں حجر اسود کو جا کے بوسہ دے دوں فزیکلی، تو وہ پاسبل نہیں ہے. اچھا مرد حضرات تو پھر بھی کوشش کر کے گھس جاتے ہیں اس کے اندر، عورتوں کو یہ کوشش نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ اگر وہاں پہ 10 سے 15 لوگ بھی ہوئے فار ایگزامپل، تو وہ اتنا اس میں پورا اس کو بوسہ دینے کی کوشش میں رہتے ہیں کہ اگر آپ جانا بھی وہاں چاہیں گی تو وہ بڑی ہی بے حیائی کا کام ہوگا، کیونکہ آپ کو غیر محرم چھو رہے ہوں گے. ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ عورتیں بے حال ہو کے واپس نکل رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی کہ ہم نے حجر اسود کو بوسہ دیا. ان کا دوپٹہ کہیں جا رہا تھا، ان کے بال کہیں جا رہے تھے. اب آپ سوچیں کہ آپ احرام کی حالت میں ہیں، ویسے بھی غیر محرم آپ کو چھوئیں وہ ایک اچھی بات نہیں ہے. آپ کے بال کہیں جا رہے ہیں، آپ خود کہیں جا رہی ہیں، بالکل بے حال ہو کے عورتیں نکلتی ہیں. تو یہ بالکل بھی ریکمینڈیبل نہیں ہے کہ آپ حجر اسود کو جا کر بوسہ دیں. اچھا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں چھڑی یا ایسی کوئی چیز ہو، آپ اس سے اس کو چھوئیں اور اس ہاتھ کو یا اس چھڑی کو آپ کیا کریں، آپ اس کو چوم لیں. ٹھیک ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث 2948 میں ہے کہ رسول اللہ نے چھڑی سے اس کا استلام کیا. لیکن یہ بھی پاسبل نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں وہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے. تو اب کیا کریں؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے، دور سے ہی ہاتھ اٹھانا ہے، سیدھا والا سیدھا ہاتھ اٹھانا ہے اور اس کی طرف پورا ایسا کھول دینا. اپنے پامز جیسے کھولتے ہیں نا، پورا ہاتھ آپ نے کھولنا ہے ویو کرنے کے لیے. جو ہم ہاتھ کھولتے ہیں، آپ نے سیدھا والا ہاتھ کھولنا ہے اور اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے. آپ نے اس ہاتھ کو چومنا نہیں ہے. اب کیوں نہیں چومنا؟ کیونکہ آپ نے حجر اسود کو تو چھوا نہیں، تب ہاتھ کو چومنے کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے. آپ نے حجر اسود کو بس اشارہ کیا سیدھے ہاتھ سے اور آپ نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر. اچھا اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو حجر اسود کو چومتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو بوسہ دیتے ہیں، تو اس میں کیا خیر ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں کیا خیر ہے؟ اس میں دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے 1605، یہ بھی میں نے ریفرنسز بعد میں شیئر کیے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1605، جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو خطاب کر کے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ باخدا مجھے خوب معلوم ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے جو نہ کوئی نفع پہنچا سکتا نہ نقصان پہنچاتا. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا. اس کے بعد آپ نے اسے بوسہ دیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ تو صرف ایک پتھر ہے، کیونکہ رسول اللہ نے تجھے بوسہ دیا اس لیے میں بھی تجھے بوسہ دیتا ہوں. اسی طرح اس کی فضیلت میں دیکھتے ہیں مشکات المصابی کی حدیث 2578، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ روز قیامت جو حجر اسود ہے اسے اٹھائے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور جس نے حق کے ساتھ اس کو بوسہ دیا ہوگا اس کے حق میں وہ گواہی دے گا. ٹھیک ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فزیکلی جا کے ہی اس کو بوسہ دینا ہے. اگر آپ نے اسے دور سے استلام کر لیا تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے گواہی ضرور دے گا. اسی کے ساتھ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں حجر اسود کے بارے میں ہی، مشکات المصابی کی حدیث 2577. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا تھا، یعنی جنت کا پتھر ہم اسے کہتے ہیں نا، جنت سے نازل ہوا تھا اور وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن اولاد آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا. اب آپ سوچیں کہ انسان کتنا خطا کار ہے کہ اس کے گناہوں سے جو حجر اسود ہے وہ بھی کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا. اسود کہتے ہیں کالے کو، اور حجر مطلب پتھر، یعنی کالا پتھر، بلیک سٹون جو ہم انگلش میں نظر آتا ہے لکھا ہوا. تو یہاں پر یہ حجر اسود کے بارے میں بات ہو گئی. آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر سے استلام کرنا ہے، اپنا سیدھا ہاتھ اوپر کرنا ہے، ہاتھ کو چومنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں اگر آپ اس ہاتھ سے حجر اسود کو چھوتے ہیں تب آپ اسے چوم سکتے ہیں. اچھا اب لیکن یہاں پر استلام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، استلام سے پہلے آپ نے کچھ کام کرنا ہے. عورتوں کو کچھ نہیں کرنا، آدمیوں نے کرنا ہے. آدمیوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنا جو رائٹ والا شولڈر ہے اس کے اوپر چادر ہے، اس چادر کو اپنے شولڈر کے نیچے سے لے لینا، جس کو کہتے ہیں اتباع کرنا. یعنی کیا کرنا ہے کہ رائٹ شولڈر انہوں نے کیا کرنا ہے، ننگا کر دینا ہے.
छोड़ देना है, वहां से चादर को नीचे से ले लेना है। और ये मिशकातुल मसाबी की हदीस है 2585, ठीक है, ये जरूरी है। और उसके बाद क्या करना है, इस्तेलाम किया, ठीक है, इस्तेलाम के बाद तवाफ शुरू किया। तवाफ शुरू करने के बाद पहले 3 चक्कर में जो मर्द हजरात हैं वो रमल करेंगे। रमल करेंगे का मकसद क्या है, तेज तेज कदमों से चलेंगे, लेकिन औरतें जो हैं वो धीरे धीरे ही चलेंगी, ठीक है। अच्छा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इसे जो मर्द है वो उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, और रमल करेंगे, यानी तेज तेज कदमों से चलेंगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, अगर आपको लगता है कि भीड़ है आप नहीं कर सकते तो आप नॉर्मल भी चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को ईजा पहुंचा के दौड़ना है, ईजा नहीं पहुंचाना किसी को भी, ठीक है। इस तरह से रमल करेंगे, औरतें अपने नॉर्मल जो उनकी चाल है उसी के अकॉर्डिंग वो चलेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, बीच में आएगा हतीम। हतीम जो है वो काबा का ही एक हिस्सा है, ठीक है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पूरा बनाना चाहते थे, उसका कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे, लेकिन वो ना कर पाए। ये सही बुखारी की हदीस है 1584, ठीक है। तो वो आप हतीम पर पहुंचोगे। हतीम नॉर्मली क्या करते हैं, उसको बंद ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हतीम के अंदर नमाज पढ़ना गोया कि आपने काबा में नमाज पढ़ी, लेकिन उसको बंद ही रखा जाता है नॉर्मली। हज के टाइम वो खुलता है। अच्छा, वो वहां से फिर आप तवाफ करते हुए आगे जाएंगे, आप वहां से फिर पहुंचेंगे रुकने यमानी पर, ठीक है। रुकने यमानी कैसे नजर आता है वो आपने फोटो देख लिया होगा, जैसा नजर आता है उसके ऊपर जो उसका जो गिलाफ है काबा का वो नहीं होता। आप वहां पहुंचेंगे। आप वहां जब पहुंचेंगे तो आप रुकने यमानी को क्या करेंगे, उसको छुएंगे, ठीक है। सही बुखारी की हदीस है 1606 और सही मुस्लिम की हदीस है 3061। इन दोनों से हमें पता चलता है कि रुकने यमानी को छूना, ठीक है, उसका इस्तेलाम करना, उसको छूना जो है वो सुन्नत से साबित है। अब उसके बाद यहाँ से अब आप रुकने यमानी पर पहुंच गए। अब रुकने यमानी से अब जब आप आगे चलेंगे, अब आपके पास फोटोग्राफ है, पिक्चर है काबा का, आप देख सकते हैं। वहां से जब आप चलेंगे तो उस फिर वहां से आगे चलते हुए आएंगे तो आप हजरे अस्वद पर पहुंचेंगे। तो रुकने यमानी से हजरे अस्वद तक जब आप पहुंच रहे हैं तो आपने क्या करना है, उस टाइम आपने दुआ पढ़नी है। कौन सी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़ीना अज़ाबन्नार। ये दुआ सबको याद होती है, ठीक है, आपने ये दुआ पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है, रुकने यमानी से हजरे अस्वद के दरमियान। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या हर चक्कर के लिए एक अलग दुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई अलग दुआ नहीं है। आपने वहां पर जो भी दुआ आपको याद है, ठीक है, आपने पढ़ना है। आप चाहें तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ें, आप चाहें तो दरूद शरीफ पढ़ें, आप जो चाहें वो वहां पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये आप पढ़ें, ठीक है। तो ये सारी दुआएं आप पढ़ सकते हैं, कोई ख़ास आपको दुआएं याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप पहुंच गए हजरे अस्वद पे। हजरे अस्वद पर पहुंचकर आप क्या करेंगे, आप हजरे अस्वद पर पहुंचकर अब आप इस्तेलाम करेंगे। सेम वही तरीका है इस्तेलाम करने का, आप अल्लाहु अकबर कहकर अपना हाथ उठाएंगे, ठीक है, या फिर आप उसे बोसा देंगे या किसी छड़ी से या हाथ से उसे टच करके उसे बोसा देंगे, ठीक है। फिर वही बात कहूंगी, हजरे अस्वद तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, आप दूर से ही इशारा करें, अल्लाहु अकबर कहें, ये आपका दूसरा इस्तेलाम होगा। यहाँ पे यानी चक्कर आपका पहला कंप्लीट हुआ, यहाँ से आपका दूसरा इस्तेलाम शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आपके 7 चक्कर कंप्लीट होंगे, ठीक है। हर बार आपने क्या करना है, 3 चक्कर, जो मर्द हजरात होंगे वो 3 चक्कर में रमल करेंगे यानी तेज चलेंगे, लेकिन बाकी के 4 चक्करों में नॉर्मल स्पीड में चलेंगे, ठीक है। औरतें अपने नॉर्मल स्पीड में ही चलेंगी। आपके 7 चक्कर जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके बाद आपके ये 8 इस्तेलाम हो जाएंगे, क्योंकि एक आपने पहले किया था और एक हर चक्कर के बाद आपने किया। अब जब आपके 8 इस्तेलाम कंप्लीट हो गए तो आप देखेंगे कि मकाम इब्राहिम नजर आएगा आपको,
ٹھیک ہے، وہیں پر ہوتا ہے. جب آپ طواف کرتے ہیں تو ہر بار آپ کو دکھتا ہے، آپ اس کو اچھے سے دیکھ بھی سکتے ہیں. اچھا، میں نے وہاں پر ایک چیز دیکھی کہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ مقام ابراہیم کو چوم رہے تھے، اس کے آگے دعائیں کر رہے تھے. تو وہ الاؤڈ نہیں ہے. جو وہاں پہ جو عربز جو وہاں پہ جو گارڈز وغیرہ تھے وہ اس چیز کے لیے منع بھی کر رہے تھے کہ یہ بدعت ہے، اس کو نہ چومے. ٹھیک ہے، تو وہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. تو آپ نے مقام ابراہیم کو چومنا نہیں ہے، اس سے دعائیں نہیں کرنا. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ مقام ابراہیم پر پہنچیں گے تو اس کی سیدھ میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. آپ نے اس کی سیدھ میں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ جگہ نہیں ہے تو آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ویسے عمرہ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو نارملی جگہ مل جاتی ہے کہ آپ اس کی سیدھ میں نماز پڑھ سکیں. بٹ ان کیس آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ بہت جگہ، وہاں پہ رش ہے، بہت فل ہے، جگہ نہیں ہے، تو آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ نماز پڑھیں گے، آپ نے قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، یہ 2 سورہ ہے جو آپ نے پڑھنا ہے. اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت ہے یہی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ پڑھ لیا. اس کے بعد آپ جب یہ پڑھ لیں گے تب آپ پڑھیں گے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی یہ نماز کی جگہ ہے. اس کو نماز کی جگہ بناؤ. ٹھیک ہے، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ اپنا. تو یہاں پر پھر یہ پڑھیں گے. آپ کو احادیث میں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. مسند احمد کی 4316 میں یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو آپ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى یہ آپ پڑھیں گے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ مسند احمد کی 4316 میں ہے کہ جب آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، یہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ استلام کریں گے حجر اسود کو اور پھر آپ نکل جائیں گے سعی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، نواں استلام کریں گے، وہی اسی طرح سے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ جائیں گے سعی کرنے کے لیے. اب راستے میں آپ کو پہلے آب زمزم پینا ہے. زمزم کے آپ کو واٹر کولرز نظر آئیں گے، جگہ جگہ پہ رکھے ہوں گے مطاف میں واٹر کولرز. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، ایک چیز اپنے ساتھ ایک چھوٹی بوٹل ضرور رکھنا ہے. چھوٹی 300 ml 500 ml کی جو بوٹل آتی ہے، تاکہ آپ واٹر کولرز میں سے پانی ایزیلی لے سکو. ٹھیک ہے، ویسے تو ٹیپ بھی لگے ہوں گے، کوئی ایشو نہیں آئے گا. آپ جو 5 لیٹر والی بڑی بڑی جو کینز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ہوٹل لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہاں پر آپ کو قرآن بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے آپ قرآن بھی لے کر آپ ہوٹل میں جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی تلاوت کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پر اب آپ کیا کریں گے، آپ کو آب زمزم وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، آب زمزم لینا ہے اور آب زمزم لے کر آپ نے اس کو پینا ہے اور سیر ہو کے پینا ہے، یعنی بہت زیادہ پینا ہے. صحیح بخاری کی حدیث 1637 میں ہے کہ آپ نے اسے کھڑے ہو کر پینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا. سنن ابن ماجہ کی 3061 میں ہے کہ جب تو اس کو یعنی آب زمزم سے پانی پیے تو قبلے کی طرف منہ کر، یعنی قبلہ رخ ہونا ہے. اللہ کا نام لینا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنا ہے. 3 سانسوں میں پینا ہے اس کو اور سیر ہو کر پینا ہے. جب تو پی چکے تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور منافقوں کے درمیان پہچان کے لیے علامت ہے کہ وہ زمزم سیر ہو کر نہیں پیتے تھے. یعنی ہم نے سیر ہو کر، یعنی منافقین سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، آب زمزم کو سیر ہو کر پینا ہے. ٹھیک ہے، اس کی پھر دعا ہے. دعا بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈیزائن شیئر کیا جائے گا انشاءاللہ. اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ دعا ہے جو آب زمزم کے بعد آپ نے پینی ہے. اب کیا ہوگا، اب آپ سعی کے لیے جائیں گے. ٹھیک ہے، سعی کے لیے جب آپ جائیں گے، آپ کو مطاف سے ہی آپ کو وہاں سے راستہ دکھ جائے گا سعی کا، اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے صفا سٹارٹس لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو کوئی ایشو انشاءاللہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، آپ سعی کے لیے جائیں گے اور وہاں پر آپ کو شروع کہاں سے کرنا ہے، آپ کو شروع کرنا ہے صفا سے. ٹھیک ہے، صفا سے ہوتے ہوئے آپ جائیں گے مروہ طرف. ٹھیک ہے، اب صفا پہ جب آپ جائیں گے تو صفا پہ جانے کے بعد آپ کیا کریں گے، قبلہ رخ ہوں گے. اور یہ آپ کو مسند احمد 4316 میں ملے گا، 4123 میں ملے گا. آپ وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پر آپ
पढ़ेंगे इन्ना सफा वल मरवता मिन शअरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इतमरा फला जुनाह अलैहि अन यत्तवफ़ा बिहिमा नबअहु बिमा बदल्लाह बिह। ये पढ़ेंगे, सूरह बकरा की आयत है ये। उसके बाद आप 3 बार पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना तो सबको याद ही होता है अमूमन। उसके बाद आपको पढ़ना है अनजज़ा वअदहु व सद्दक़ अब्दह व ग़लबल अहज़ाब वहदा। ये आपको पढ़ना है। ये अस्कार आपके 3 बार पढ़े जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप आगे चलेंगे, ठीक है, मरवा के लिए। अब जब आप मरवा के लिए चलेंगे तो वहां पर आपने रास्ते में बीच में आप देखेंगे कि ग्रीन लाइट्स हैं। वो जगह है जहां पर जब बीबी हाजरा थी उन्होंने दौड़ लगाई थी, वो तेज चली थी। तो वहां पर ये सुन्नत है उनकी कि हमने भी क्या करना है, हमने मतलब मर्दों ने वहां पे तेज दौड़ के जाना है। और वहां पे ग्रीन लाइट्स हैं, आपको नजर आ जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। आपने वहां पे दौड़ना है, मर्दों को दौड़ना है, औरतों को नहीं दौड़ना। अच्छा, आपने बीच में वहां पर दुआ करना है रब्बिग़फिर वरहम व अंतल अज़्ज़ुल अकरम। ये दुआ है जो आपने बीच में जब सही के दौरान ये करना है। अच्छा, जब आप अज़कार करेंगे ना, उसके बाद आपने अपने खूब सारी दुआएं भी करना है, अपनी खुद की ज़बान में आपने दुआएं करना है। तवाफ के दौरान भी मैं कहना भूल गई कि जब आप अज़कार करेंगे तो आप अपनी खुद की दुआएं अपनी ज़बान में भी खूब करें, ठीक है। और जब आप काबा को पहली बार देखें तब भी आप बहुत सारी दुआएं करें, ठीक है। तो ये दुआएं जरूर आप करें। अच्छा, उसके बाद आप कहाँ पहुंचे, आप मरवा की तरफ पहुंचे। मरवा की तरफ पहुंचकर भी आपने सारी दुआओं को इसी तरह से पढ़ना है, जो अभी आपके साथ डिजाइन शेयर हुआ होगा। आपने उन सारी दुआओं को पढ़ना है, ठीक है। आपने उसे पढ़ के दुआ करना है, क़िबला रुख होना है, ठीक है। क़िबला आपको डायरेक्शंस नजर आ जाते हैं, वहां पे बने रहते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने वहां पे पढ़ना है। अब आप वहां से जब पढ़ोगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, आप फिर आओगे सफा की तरफ, ठीक है। फिर रास्ते में आपने तेज दौड़ना है, वहां पे आपने ये दुआ पढ़नी है और उसके बाद आपने सफा पहुंच जाना है। अच्छा, ये जो 7 चक्कर होते हैं, ये सफा से मरवा एक होता है, मरवा से सफा दूसरा होता है, सफा से मरवा तीसरा होता है, फिर मरवा से सफा चौथा होता है। इस तरह से 7 चक्कर आपके कंप्लीट होते हैं। कहाँ पर जाके आपके कंप्लीट होते हैं, मरवा पे जाके। मरवा पे जब आप पहुंचेंगे तो वहां पे जाके आप क्या करेंगे, अपने जो आदमी हैं, जो मर्द हजरात हैं, वो क्या करेंगे, अपने बालों को मुंडवाएंगे या फिर कतरवाएंगे, ठीक है। छोटा छोटा करवा लेंगे, ट्रिम जिसको हम बोलते हैं, या फिर मुंडवाते हैं या फिर कतरवाते हैं। सही बुखारी की हदीस 1731 में है कि वो सर मुंडवा लें या फिर बालों को कतरवा लें, ठीक है। लेकिन हमें मुस्नद अहमद की 4529 से ये बात मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक बोलते हैं मुंडवाने को, हलक करने वालों के लिए 3 बार रहमत की दुआ की थी। इसलिए बेहतर ये है कि हलक करवा लिया जाए, ठीक है। 5 रियाल में होता है, ठीक है, 5 रियाल में होता है। वहां पे वो खुद ही बोलने आते हैं कि आपका उम्रा हो गया तो हम आपके बाल काट दें, खुद ही बोलने आते हैं वो लोग, ठीक है। औरतें क्या करेंगी, औरतें अपना जो फिंगर है उसमें अपने बाल मोड़ेंगी एक बार और वहां से उन बालों को वो काट लेंगी। कैंची आपके साथ ही है, लेकिन आपने कोशिश क्या करना है कि आप होचेल आ जाएं, ठीक है, होचेल आ जाएं और फिर बालों को काटें, क्योंकि वहां पे इतने लोग होते हैं, आदमी औरत सब साथ होते हैं, मुश्किल हो जाता है आप कहाँ पे जाके बालों को काटें। तो बेस्ट ये होता है कि आपने होचेल आ जाना है, होचेल आके आपने बाल काट लिए। जैसे ही आपने अपने बाल काटे, आदमी भी और औरत भी, अब आप एहराम की पाबंदियों से क्या हुआ कि वहां पाबंदी आपके ऊपर से एहराम की जो पाबंदियां थी वो हट गई। अब आप यहाँ से आपका जो उम्रा है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, ठीक है।
تو یہاں پر ہم نے کیا دیکھا کہ آپ نے یہ دیکھا سب سے پہلے آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، بوسہ دینے کے ساتھ بوسہ نہیں دیا، استلام کیا، بوسہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، وہاں سے آپ نے طواف شروع کیا، جب رکن یمانی پر پہنچے تو وہاں سے آپ نے ربنا آتنا پڑھا، اس طرح سے آپ کے 7 چکر کمپلیٹ ہو جائیں گے، 8 استلام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، پھر میں نے آپ کے ساتھ ایک آیت آپ کو بتائی تھی وہ آپ نے پڑھنی ہے، سورہ آپ نے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے آب زمزم، اس کے بھی میں نے آپ کو بتا دیے کہ کس طرح سے آپ نے آب زمزم پینا ہے، دعا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ سعی کے لیے گئے، سعی پہ آپ نے صفا سے شروع کیا، صفا پہ آپ کے ساتھ ڈیزائن شیئر ہوا ہے جو دعائیں آپ نے کرنی ہے، وہاں سے آپ چلے، آپ نے راستے میں گرین لائٹ پر آپ نے تیز دوڑنا ہے، آپ نے مطلب آدمیوں نے، عورتوں نے نہیں، وہاں پر آپ نے دعا بھی پڑھنا ہے، ایک درمیان کی دعا آپ کو بتائی گئی ہے۔ آپ وہاں سے مروہ پہنچیں گے، مروہ پہ بھی آپ نے یہی سارے اذکار کرنا ہے 3 بار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 7 چکر لگانا ہے، صفا سے مروہ 1 چکر ہوتا ہے، مروہ سے صفا دوسرا چکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے صفا سے مروہ، جب مروہ آپ پہنچ گئے تب آپ نے حلق کرنا ہے یا قصر کرنا ہے، بال پورے کٹوا لینا ہے آدمیوں کو، یعنی منڈوا لینا ہے یا پھر ٹرم کروا لینا ہے، لیکن حلق کروانا زیادہ بہتر ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ اچھا ایسا نہ کروائیں کہ کسی نے تھوڑے کٹوا لیے، کہیں سے کٹوا لیے، نہیں، اگر کم بھی کروانا ہے تو ایک ہی لیول میں کم ہوں گے۔ عورتوں نے اپنے ایک پور بال کاٹنا ہے، لیکن وہ کوشش کریں کہ ہوٹل جا کے کریں تاکہ بے پردگی والا عالم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ مدینہ کی زیارت کے بارے میں بات کرنے سے پہلے کچھ 2-3 باتیں ہیں جو ہم کر لیتے ہیں۔ وہ 2-3 باتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کیا لوگوں سے معافی مانگنا ضروری ہے جب ہم حج یا عمرہ کرنے جائیں؟ تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کسی کا بہت دل دکھایا ہے اور آپ جینیونلی اس سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو معافی مانگیں، لیکن ہم نے جو ایک رسم بنا لی ہے کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہم سب لوگوں کو فون کر کے معافیاں تلافیاں کر رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں، یہ ساری چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو آپ نے طواف زیادہ کرنا ہے یا عمرہ زیادہ کرنا ہے؟ اچھا، عمرہ کرنے کے بارے میں تو جو اسکالرز ہیں ان کا یہ اوپینین ہے کہ آپ کا ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ گئے، آپ نے اپنا ہی عمرہ کیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرہ کیے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ انہوں نے عمرہ کرنے کے بعد دوبارہ اس میں عمرہ کیا، 3 بار عمرہ کیا، 4 بار عمرہ کیا، جو ہمارے یہاں کا کانسیپٹ ہو گیا ہے کہ میں نے میں عمرہ کرنے گئی، ایک سفر میں نے 5 عمرہ کیے، میں نے 6 عمرہ کیے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ طواف آپ زیادہ سے زیادہ کریں، ٹھیک ہے۔ کیا کسی اور کی طرف سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، کسی اور کی طرف سے آپ عمرہ کر سکتے ہو، لیکن آپ کا خود کا عمرہ ہو گیا ہو، ٹھیک ہے۔ مشکات المصابیح کی 2528 ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرہ کیے تھے، یہ صحیح بخاری کی 1778 میں ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ طواف کرتے ہیں تو کیا آپ سواری پر طواف کر سکتے ہیں؟ جیسے وہاں پہ ویل چیئرز وغیرہ اویلیبل ہوتی ہیں، تو اگر آپ جینیونلی آپ کو ریکوائرڈ ہے، آپ کو کوئی، آپ بزرگ ہو یا آپ کو فزیکلی آپ اتنے فٹ نہیں ہو کہ آپ طواف کر سکو، تو ہاں آپ سواری پر یعنی کہ ویل چیئر پر آپ طواف کر سکتے ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1619۔ اچھا، جو ویل چیئر سے طواف کیا جاتا ہے وہ فرسٹ فلور سے کیا جاتا ہے، یہ ضرور یاد رکھیں۔ آپ نیچے سے مطاف میں نہیں کر سکتے کیونکہ پھر لوگوں کو ایزا پہنچتی ہے، اوپر وہ الگ سیکشنز بنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے سعی جب آپ کرتے ہو تو وہ بھی آپ ویل چیئر سے کر سکتے ہو، کیونکہ سعی کرنا طواف کرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ ویل چیئر سے کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ جیسے طواف کر لیا، فار ایگزامپل آپ گئے وہاں پر، آپ نے 70 یا 75 ریال لگتے ہیں وہ آپ نے دیے، اور وہاں پر آپ نے سعی کر لی۔ نارمل انسانوں کے لیے نہیں کہہ رہی، جو بزرگ ہیں جو نہیں کر سکتے وہ لوگ کیا کریں، ویل چیئر سے پھر سعی کر لیں۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور جو میں نے دیکھی تھی اور اس سے ریلیٹڈ الحمدللہ مجھے حدیث بھی مل گئی،
میں نے یہ دیکھا تھا کہ لوگ بینڈز باندھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے چینز ہوتی ہے نا، اس طرح کے بینڈز بنے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی 1620 کہ اس چیز سے انہوں نے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ایسے شخص کے پاس سے وہ گزرے جس نے اپنا ہاتھ ایک دوسرے شخص کے ہاتھ سے رسی یا کسی اور چیز سے باندھ رکھا تھا، جس پر رسول اللہ نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے اسے رسول اللہ نے اسے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا اور کہا کہ اگر ساتھ ہی چلنا چاہتے ہو تو ہاتھ پکڑ کے چلو۔ تو میں نے کیا دیکھا تھا کہ کوئی ہسبینڈ وائف تھے یا کوئی بچی ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے وہ بینڈز باندھ رکھے تھے چین کی طرح، اور اس طرح سے وہ طواف کر رہے تھے۔ تو الحمدللہ میرے سامنے یہ حدیث آئی کہ ہاتھ پکڑ کر آپ عمرہ کریں اگر چاہتے ہیں تو۔ پھر ایک سوال ہے جو پہلے ہی ڈسکس کرنا چاہیے تھا کہ کیا محرم کے بنا عمرہ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ آج کل اس طرح کی گائیڈ لائنز آ رہی ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ محرم نہیں ہے تو بھی ہم ایسے ٹور ارینج کرتے ہیں کہ آپ وداؤٹ محرم جا سکتے ہو۔ تو جو کتنی بھی گائیڈ لائنز آ جائیں، کتنے بھی ٹورز ہو جائیں، کتنے بھی پیکیجز ہو جائیں، بنا محرم کے آپ سفر نہیں کر سکتے، عمرہ تو بہت دور کی بات ہے، ٹھیک ہے، سفر کرنا ہی الاؤڈ نہیں ہے۔ مشکات المصابی کی حدیث ہے 2515، کوئی بھی عورت محرم کے بغیر ایک دن ایک رات کا سفر نہ کرے، یعنی ایک دن ایک رات کا سفر ویسے ہی الاؤڈ نہیں ہے، تو پھر عمرہ تو کیسے الاؤڈ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ بھائی میں عمرہ کرنے جا رہی ہوں تو میری نیت صرف یہی ہوگی کہ میں عمرہ کرنے جاؤں گی، اور مطلب نیت تو ہماری obviously یہی ہوتی ہے، لیکن ہم زیادہ پیسہ نہ لے جائیں، کیش نہ لے جائیں۔ تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ زیادہ راہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ، یعنی جتنے آپ کو ایکسپینسز کی ضرورت ہے، جو آپ کو لگتا ہے آپ وہاں جاؤ گے کھجور بھی خریدو گے، آپ وہاں جاؤ گے تو آپ یہ جو پریئنگ میٹس ہوتے جا نماز وغیرہ لوگے، آپ ابایاز خریدو گے، تو اپنے ساتھ اتنا کیش رکھ کے جاؤ۔ مشکات المصابی کی حدیث ہے 2533، جس میں زیادہ راہ لے جانے کے لیے اجازت دی گئی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ اگر تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کے پیریڈز کا ٹائم ہے تو آپ ٹیبلٹ لے لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ 15 دن کی بات ہے، اگر آپ ٹیبلٹ لے لیں گی تو آپ کے سارے ارکان بہت اچھے سے ادا ہو جائیں گے، کیونکہ آپ مدینہ بھی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے سارے ارکان پورے ہو جائیں تو آپ اپنے ساتھ مطلب پہلے سے ہی آپ ٹیبلٹس لینا شروع کر دیں اگر آپ کی ڈیٹ ہے تو، یا پھر اپنا آپ اس طرح سے پلان کریں کہ آپ کی ڈیٹ نہ آئے۔ لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے آپ نے ٹیبلٹس بھی لے لی، اگر اس کے باوجود بھی آپ کو حیض آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ فار ایگزامپل آپ کو پلین میں ہی حیض آ جائے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ جب تک پاک نہیں ہو جاتے ہو آپ احرام کی پابندی میں رہو گے، ٹھیک ہے، آپ نہاؤ گے، غسل کرو گے، پاک ہوگے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا عمرہ کرو گے۔ اسی طرح سے طواف کرتے کے دوران اگر آپ کو حیض آ جاتا ہے تو آپ وہاں پر اپنا طواف روک دو گے، آپ وہاں سے نکل جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جاتے کے ساتھ کرنا کیا ہے کہ آپ نے وہاں پر نشانیاں ضرور دیکھ لینا ہے کہ یہ والا گیٹ ہے، مجھے یہاں سے انٹر ہونا ہے، یہاں سے اگر میں گم جاؤں تو بھئی آپ مجھے یہاں مل جائیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے سم لے لینی ہے وہاں کی، تاکہ آپ رابطہ کر سکیں ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہیں، آپ کا پاسپورٹ، ٹھیک ہے، اسپیشلی وہ آپ نے اپنے پاس بالکل اپنی حفاظت میں رکھنا، ادروائز آپ اپنی کنٹری کو واپس نہیں آ سکتے ہو، بڑی مشکل ہو جاتی ہے، بہت ساری فارمیلٹیز ہوتی ہیں۔ اپنے ڈاکیومنٹس آپ نے اپنے ساتھ ضرور رکھنا ہے، اس طرح کا آپ بیک پیک یوز کرو گے جس میں آپ اپنے ڈاکیومنٹس اچھے سے رکھو۔ شوز گھمیں گے نہیں اگر آپ انہیں اسٹرنگ بیگ میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ طواف کر رہے ہو اور طواف کرتے کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ طواف کر رہے ہو، طواف کرتے کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو ابھی آپ کیا کرو گے؟ آپ وہاں سے جاؤ گے نکل کر وضو کرو گے، ٹھیک ہے۔ آپ وضو کرنے کے لیے سب سے ایزی وے یہ ہے کہ وہاں پر جو آب زمزم کے واٹر کولرز رکھے ہوتے ہیں، آپ کے پاس چھوٹی سی بوتل ہوتی ہے، آپ نے اس میں سے پانی لیا، اور وہاں پہ ڈسٹ بنز رکھے ہوئے ہوتے وہاں پر، اور ایسے چیمبرز جو ہوتے نا پانی کے ایگزٹ کے، وہ بنے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ وضو کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ واپس آئیں گے اور جس راؤنڈ پر
جس چکر پہ آپ کا وضو ٹوٹا تھا آپ نے اسی سے وہاں سے اس کو کمپلیٹ کر لینا. یعنی اگر آپ کا تیسرے طواف پہ تیسرے راؤنڈ پہ آپ کا وضو ٹوٹا تھا آپ نے تیسرے سے ہی آپ نے حجر اسود سے واپس سے اس کو شروع کر لیا. تو اس طرح سے اگر آپ کا وضو نہیں بھی رہتا تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ ارے میرا وضو چلے گیا اب میں کیا کروں, کچھ نہیں. اچھا, واش رومز بہت دور ہوتے ہیں, کوشش کریں کہ جب آپ انٹر کریں تو اپنی ان ساری حاجتوں سے فری ہو کر آپ انٹر کریں, تاکہ آپ کو 1-2 گھنٹے تو تقریباً لگتے ہی ہیں. ٹھیک ہے, عمرہ کرنے میں 2-2.5 گھنٹہ, عمرہ کا طواف اتنا مطلب مشکل نہیں ہوتا, لیکن 2-2.5 گھنٹہ آپ کوشش کریں کہ اس سے پہلے ہی آپ پوری طرح سے فری ہو جائیں تاکہ آپ کو واش روم جانے کی حاجت نہ محسوس ہو. ہاں, وضو بیچ میں ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا طریقہ تو بہت ایزی ہے, آپ مطاف میں ہی ایک جگہ جا کے آپ پانی سے وہاں سے وضو کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, یہاں سے یہ تھوڑا سا لیکچر میرا لیندی ہو جانا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی لیکچر میں ہم پورا کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے, اب یہاں سے اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ ڈیلی یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے طواف کرنا ہے. ٹھیک ہے, طواف کا فل پروسیجر یہی رہتا ہے, صرف آپ نے صحیح نہیں کرنا. یعنی 2 رکعت نماز پڑھنے تک حجر اسود کے استلام سے لے کے 2 رکعت نماز پڑھنے تک پورا ایک طواف ہوتا ہے, اور طواف کا طریقہ یہی ہوتا ہے, آپ نے زیادہ سے زیادہ طواف کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے کہ طواف آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے, کیونکہ عمرہ کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ عمرہ کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں, مسجد عائشہ جاتے ہیں, وہاں سے احرام باندھتے ہیں, پھر آ کے وہ پھر عمرہ کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے 4 عمرہ کیے 5 عمرہ کیے. یہ چیز ہمیں حدیث سے نہیں ملتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو وہاں پہ جا کے عمرہ جو نیت کی تھی عمرہ کی, اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ انہیں حیض آ گیا تھا. ٹھیک ہے, وہ حج کر چکی تھی, انہیں حیض آ گیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کے ساتھ ان کو بھیجا تھا, وہ وہاں سے انہوں نے نیت کی تھی اور پھر آ کر عمرہ کیا تھا. ٹھیک ہے, اگر یہ چیز صحابہ کے ساتھ بھی ہوتی تو جب ان کے بھائی ساتھ میں گئے تھے تو وہ بھی کیا کرتے, نیت کر لیتے اور وہ بھی دوبارہ سے عمرہ کر لیتے, لیکن اس کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ عمرہ کرنے جا رہے ہو, آپ نے زیادہ سے زیادہ وہاں پہ طواف کرنا ہے. ٹھیک ہے, طواف کا پورا طریقہ آپ کے حجر اسود کے استلام سے لے کے 2 رکعت جو آپ نے نماز پڑھی وہاں تک کا ہوگا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آپ نے خوب سارے طواف کیے, وہاں پر زیارتیں کی, آپ کے ٹور والے آپ کو زیارت پہ لے کے جائیں گے, آپ کو مدینہ کا وقت بتا دیا جائے گا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے جانا ہے مدینہ. ٹھیک ہے, اچھا, مدینہ جب آپ جائیں گے تو بس یہ سوچیں کہ وہ ایک الگ ہی کیفیت ہوگی کہ میں اس جگہ جا رہی ہوں جہاں کا جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جگہ بہت پسند تھی. اور ہر لمحے یہ سوچنا ہے آپ نے کہ یہ جو گلیاں ہیں, یہ جو گلیوں جہاں سے میں گزر رہی ہوں, یہاں سے رسول اللہ گزرے تھے, یہاں سے وہ صحابہ گزرے تھے, اور میں ان گلیوں میں سے گزر رہی ہوں, اور میں ان گلیوں میں پہنچنے والی ہوں. مطلب مکہ میں تو آپ جب زیارت کرتے ہو, مکہ میں تو آپ جب طواف کر رہے ہوتے ہو, لیکن جب آپ مدینہ میں جا رہے ہوتے ہو نا, تب بھی آپ کی ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے. اور آپ کو جیسے جیسے معلوم چلتا جاتا ہے کہ ہاں اب مدینہ کلوز ہے, اب مدینہ آنے والا ہے, تو آپ کے دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ بڑھنے لگتی ہیں. آپ نے بہت درود پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے درود پڑھنا. اگر نسک ایپ پر آپ نے ابھی تک ریاض الجنہ کے لیے اپنا سلاٹ بک نہیں کیا, آپ نے بک کر دینا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے مکہ پہنچ کے سب سے پہلے یہی کام کرنا ہے کہ بھائی مجھے یہ ڈیٹ مجھے چاہیے. آپ مان لیں سنڈے اگر آپ پہنچ رہے ہیں تو آپ سنڈے ایوننگ کا ہی لے لیں, یا اگر آپ آرام کر کے منڈے پہنچنے وہاں ریاض الجنہ جانا چاہتے ہیں تو آپ منڈے کا لے لیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد آپ جب مدینہ کے لیے نکلیں گے, آپ بس میں بیٹھیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ نے بہت کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, بہت درود و سلام ہو اللہ کے رسول پر, آپ نے درود و سلام بھیجنا ہے. اس کے بعد آپ کو وہاں کے جو ہم مسجد نبوی جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پر جب ہم پہنچیں گے تو وہاں پہ ہماری جو آواز ہے وہ اونچی نہیں ہونا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث 470 میں ہے کہ یہاں پر
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگوں کی آواز، جو لوگ تیز آواز میں بات کر رہے تھے، اگر تم لوگ مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا، یعنی تیز آواز میں بات نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد جو مسجد نبوی میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ 1000 نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اچھا، آپ وہاں جب جائیں گے نا مدینہ، تو آپ کو وہاں 50,000 سننے کو ملے گا۔ ہر انسان زیارت کروانے والا آپ کو کہے گا کہ 50,000 نماز سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو حدیث ہے سنن نسائی کی ہے 2900، صحیح بخاری میں بھی ہے 1197، اس میں 1000 نماز ہے، ٹھیک ہے، 1000 نماز۔ اچھا یہ بتائیں، مسجد حرام، میں ہی بتاؤں گی، خیر آپ لوگ تو میوٹ ہیں، مسجد حرام میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ 1 لاکھ نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ سنن ابن ماجہ کی 1406 میں یہ بات ہے کہ مسجد حرام کی نماز جو ہے وہ 1 لاکھ نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، اور مسجد نبوی کی جو نماز ہے وہ 1000 نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ 3 مسجدوں کے لیے جو سفر کرنا ہے وہ سفر کرنے کا حکم دیا گیا، اور کسی چیز کا اگر حکم دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، یعنی جب ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو وہ بھی ہماری عبادت میں ہی شمار ہوتی ہے۔ مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی، یہ 3 مسجدوں میں جب ہم جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ ہماری عبادت میں شمار ہوتی ہے، یعنی اس میں جانا ہی ہمارے لیے عبادت میں ہمارے شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر جب ہم مسجد نبوی جاتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ یہاں پر ہمارا جو ہم پرمٹ کی بات کر رہے ہیں اتنی دیر سے کہ نسک ایپ سے آپ نے ریاض الجنہ کا پرمٹ لینا ہے، تو یہ جو ریاض الجنہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے ایک ڈیفرنٹ کارپیٹ ہوتا تھا، جو میں نے پہلے لوگوں سے سنا تھا، ایک ڈیفرنٹ کلر کا کارپیٹ ہوتا ہے جس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ریاض الجنہ ہے۔ ابھی ایسا نہیں ہوتا، ابھی آپ کو سب میں گرین کارپیٹ نظر آئے گا، ٹھیک ہے، گرین کارپیٹ ہی نظر آئے گا پورے میں۔ اب بس بالکل ممبر کے قریب آپ کوشش کریں کسی طرح سے چلے جائیں۔ اچھا، وہاں پہ جو عورتیں ہوتی ہیں، جو گارڈز وغیرہ ہوتی ہیں، جو پولیس والی جن کو ہم کہتے ہیں، تو وہ گارڈز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ بہت سخت ہوتی ہیں، آپ کو بس کہیں گی نکلو نکلو یہاں سے، جاؤ 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 کرتی ہیں۔ آپ نے کوشش کرنا ہے کسی طرح سے آپ بالکل ممبر کے قریب پہنچ جائیں اور وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت بات مجھے کسی نے بتائی تھی کہ جب آپ وہاں پہ نماز پڑھیں 2 رکعت، تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ میں تیری جنت میں داخل ہو گئی ہوں، اور تیرا وعدہ ہے کہ جب کوئی ایک بار جنت میں داخل ہو جائے تو اس سے نکلتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اب میں تیری جنت میں داخل ہو گئی ہوں تو مجھے یہاں سے نہ نکالنا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، تو مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات، اور میں نے وہاں جا کر یہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں تیری جنت میں داخل ہو گئی ہوں، اب تو مجھے اس جنت سے نہ نکالنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے پرمٹ لینا بہت ضروری ہے، پرمٹ کے بنا نہیں ہوتا۔ اچھا، جب آپ مدینہ جائیں گے وہاں پہ زیارت کے لیے آبویسلی الگ الگ مسجدوں میں آپ جائیں گے، مسجد قباء آپ ضرور جائیں، ہماری جو پہلی مسجد ہے ہم جانتے ہیں مسجد قباء، اور اس میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے یہ 324، یہ مسجد قباء میں جب نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ ایک عمرہ کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسجد قباء میں جا کے نماز ضرور پڑھیں، اور میں تو کہتی ہوں کہ آپ اتنے دن رہیں گے جتنے بار جا سکیں 2 رکعت کر کے جتنا پڑھ سکیں، جیسے ریاض الجنہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، تو میرا تو یہ تھا کہ 2 رکعت کیوں پڑھو، 2 کر کے کتنی بھی پڑھ لو، جب تک وہ بھگا نہ دیں آپ کو، آپ نے تو عبادت کرتے رہنا ہے، آپ کو بھگائیں آپ تھوڑا سا آگے چلے جاؤ وہاں پڑھ لو 2 رکعت، تو اس طرح سے جتنی آپ پڑھ سکتے ہو اتنی آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ تو میں نے آپ کو مسجد نبوی کے بارے میں بتایا، اب آپ کریں گے کیا جب آپ سفر سے مسجد نبوی مدینہ پہنچیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات میں کہوں گی کہ جاتے کے ساتھ فوراً آپ نے مسجد نبوی نہیں جانا، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ہوٹل جائیں، تھوڑا سا آرام کر لیں تو وہ زیادہ بیٹر ہے، آپ نے غسل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اچھے کپڑے پہنیں کہ آپ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ آپ جانے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ عبادت کی نیت کریں کہ یہ ایک عبادت ہے، اور کیونکہ عبادت سے پہلے نیت ضروری ہوتی ہے تو یہ نیت آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ آپ جائیں گے، اس کے بعد وہاں پہ گیٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مین گیٹس کے نمبرز الگ ہوتے ہیں،
اور وہاں پہ جو مسجد ہے اندر اس کے نمبرز الگ ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پہ آپ کو جا کے انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ ریاض الجنہ کے لیے آپ جب جائیں گے تو جہاں عورتوں کا سیکشن ہے، ٹھیک ہے، وہ 31 32 جو مسجد نمبر ہے، گیٹ نمبر، وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ وہاں پر ریاض الجنہ کے لیے لائن لگی ہوگی، آپ وہاں پہ جائیں گے۔ آپ کا جو ٹائم دیا ہوگا، آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں، 9 سے 9:30 یا 9:30 سے 10 یا 10 سے 10:30، آپ نے اسی ٹائم پر پہنچ جانا ہے، بلکہ پہلے ہی پہنچ جانا ہے تاکہ آپ اس ٹائم پر آپ لائن سے جب آپ جائیں گے تو اس کے تھرو آپ وہاں پر پہنچ جائیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جا کے آپ نے جو درود و سلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہاں پر جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پر اس بات کا خیال رکھیں کہ وہاں پر آپ نے، میں نے خود دیکھا، ٹھیک ہے، کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ پہلے روکا جاتا ہے ایک جگہ پہ، وہاں پہ روکنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ روکنے کے بعد پھر وہاں پہ الاؤ کیا جاتا ہے کہ اب آپ جائیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر اتنا عورتیں جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جلد سے جلد ریاض الجنہ سب سے آگے پہنچنا چاہتی ہیں تاکہ ریاض الجنہ میں جا کے وہ نماز پڑھ سکے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس بات کا ادب لحاظ رکھنا ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، آہستہ آپ نے جانا ہے۔ میں نے حدیث بھی شیئر کر دی کہ وہاں پر آپ لوگوں نے تیز آواز نہیں کرنا، تو کوشش کریں کہ دنیا جو کرتی ہے وہ کرے، ہم نے دھیرے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں آپ نے پہنچنا ہے، وہاں پہ آپ نے جیسے ہی آپ جائیں گے آپ کو جو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک نظر آئے گی، وہاں پر آپ نے درود و سلام بھیجنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وہیں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور وہیں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، آپ نے ان کو بھی سلام بھیجنا ہے، السلام علیک یا ابو بکر، السلام علیک یا عمر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو سلام بھیجنا ہے۔ درود آپ جتنی پڑھنا چاہتے ہو، جو درود آپ کو یاد ہو، آپ دیکھو گے کہ کہا جاتا ہے یہ والی درود پڑھے، یہ ایسی درود پڑھے، درود کی بڑی بڑی بکس ہوتی ہیں ساتھ میں لوگوں کے پاس، آپ نے درود بھیجنا ہے، بس سلام اور درود بھیجنا ہے بہت آہستگی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہاں پر پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے، جتنا آپ کا، ویسے تو وہ 10 منٹ کا، 10 سے 15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے جب آپ وہاں رک سکتے ہو ریاض الجنہ میں۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ فجر کے بعد، ایوری ڈے فجر کے بعد یا مطلب فجر سے پہلے، آپ گیٹ نمبر 37، آپ لوگ لکھ لیں جو لوگ جا رہے ہیں، گیٹ نمبر 37 جو ہے مسجد کا، ٹھیک ہے، مین اس کا نہیں، مین گیٹ نہیں، مسجد کا جو گیٹ ہے، گیٹ نمبر 37، کسی سے معلوم کر لیں، وہاں پہنچ جائیں۔ جیسے ہی فجر کی نماز ہوتی ہے، آپ روزہ مبارک میں آپ کو انٹری مل جاتی ہے، آپ وہاں پہ جا سکتے ہو، نمازیں پڑھو، ٹھیک ہے، وہاں پہ درود و سلام بھیجو رسول اللہ کو، میں روز کرتی تھی، روز جاتی تھی، ٹھیک ہے، تو روز وہاں پر جائیں، درود و سلام بھیجیں، اور وہاں پر بہت ساری دعائیں کریں، ٹھیک ہے۔ میرا تو یہ مشورہ ہے کہ جب آپ وہاں جب روزہ مبارک پر ہوں تو آپ وہاں پر بس یہ دعائیں کریں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارشی بنیں گے، کیونکہ وہ ہر انسان کے لیے سفارش نہیں کریں گے، یہ کانسیپٹ ہم ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس کو بہت اچھے سے کلیئر کروا چکے ہیں، تو ہمارے عمل ایسے ہوں، ٹھیک ہے، پہلی بات تو ہمارے عمل بہت اچھے ہوں، اور دوسری بات یہ کہ ہم نے کوشش یہ کرنا ہے کہ وہاں پہ جا کر ہم نے صرف یہی دعائیں کرنی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارشی بنیں گے اپنی امت کے لوگوں کے لیے، تو اس میں ہم بھی شمار ہوں، ہمارا نام بھی اس کے اندر ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے مسجد نبوی کے زیارت کے آپ کے جو رولز کہہ لیں، ٹھیک ہے، جو زیارت کے جو طریقے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے، ٹھیک ہے۔ اور بہت درود و سلام آپ نے پورے ٹائم جتنے دن آپ مدینہ میں رہنے والے ہیں۔ اچھا، ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں جب آپ پہنچتے تو آپ کو 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، 40 نمازوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، آپ جائیں وہاں پہ، جتنے دن آپ رکتے ہیں آپ رکیں، آپ نمازیں پڑھیں جتنی آپ پڑھتے۔ آپ کا جو ہوٹل ہوتا ہے نارملی مسجد نبوی کے قریب ہی ہوتا ہے، مکہ میں تو پھر بھی دور اور قریب کا کانسیپٹ ہوتا ہے، لیکن آپ جب مدینہ جاتے ہیں تو آپ کا جو ہوٹل ہوتا ہے وہ قریب میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پانچوں نمازیں
پانچوں نمازیں، آپ بلکہ تہجد کے ٹائم ہی آپ وہاں پر پہنچ جائیں، آپ نے تہجد پڑھنی ہے، فجر پڑھنی ہے، پھر آپ وہاں سے اشراق پڑھ کے آ جائیں، ٹھیک ہے، اشراق پڑھ کر آپ آ جائیں، پھر آپ ظہر کے ٹائم چلے جائیں، پھر آ جائیں، پھر آپ عصر مغرب عشاء تینوں آپ وہیں پڑھیں۔ تو آپ پانچوں نمازیں اپنی کوشش کریں کہ مسجد نبوی میں ہی پڑھیں، کیونکہ بہت مشکل سے یہ موقع ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ تو میں نے سارے پوائنٹس کوشش یہ کی ہے کہ ہر ایک پوائنٹ آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں سمجھا سکوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں میں سے جو بھی ابھی عمرہ کرنے جانے والے ہیں یا جو ابھی عمرہ کرنے نہیں گئے ہیں، جو لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، لبیک پڑھیں، بہت لبیک پڑھیں اور دل سے دعائیں کریں، کیونکہ جب دل سے دعائیں کی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کبھی رد نہیں کرتا۔ اور میری تو بس یہی دعا ہے کہ ہر انسان ہمارا، میری جتنی بھی بہنیں یہاں موجود ہیں جن کے دل کے اندر تڑپ ہے، تمنا ہے کہ ہم عمرہ کرنے جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے اسے دیکھیں، اس کی زیارت کریں، تو بس بہت دعائیں کریں اور لبیک پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور دعاؤں کو قبول کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔